अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहा जाता है कि जिन्नात किसी इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं, पर कुछ नेक जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो किसी इंसान की ज़िंदगी को आबाद भी कर देते हैं। आइए ये सच्ची कहानी सुनते हैं। आज आसिफ के घर बेटी पैदा हुई थी। उसकी बीवी बेटी की पैदाइश के फ़ौरन बाद ही इस जहान फ़ानी से गुज़र गई थी। आसिफ के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। एक तो बेटी की पैदाइश जो वो चाहता नहीं था, उसको बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं, और दूसरा अपनी बीवी की मौत। खैर, चंद अजीज़ व अकारिब और गांव वालों ने मिलकर आसिफ की बीवी को दफना दिया। जैसे तैसे रात गुजर गई थी। अगले रोज़ आसिफ ने अपनी बेटी को मनु समझते हुए फेंक दिया। उसने ये कहा कि ये मेरी बीवी को खा गई है और अब ये मुझे भी खा जाएगी। कुछ ही देर में हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इस सुनसान सड़क पर एक नन्हा सा वजूद पड़ा हुआ था। एक गाड़ी वीरान सड़क से गुजर रही थी कि अचानक गाड़ी को रुकना पड़ा। सड़क पर पड़ी गठरी नुमा वो चीज़ पहले हरकत कर रही थी। वो डरा, लेकिन तजस्सुस के तहत आगे बढ़ा कि आखिर देखूं तो है क्या। देखा तो बहुत हैरान हुआ। ये तो बच्चा है, लेकिन इस वीरान सड़क पर क्या कर रहा है। वो एक नेक इंसान था। उसने जल्दी से मामला समझ लिया कि या तो किसी के गुनाह करने पर यह निशानी है, या फिर किसी ने बेटी समझकर बोझ समझते हुए घर से निकाल दिया है। लगता है कोई जानबूझकर इसे सड़क पर फेंक गया है। उसने किसी सोच के तहत बच्चे को उठा लिया और वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को आवाज़ दी, इकरा कहाँ हो, बाहर आओ। उसकी बीवी बेजारी से उठी और बाहर आई। क्या हुआ है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? खैरियत तो है? अरे तुम्हारे हाथों क्या है? जुल्करनैन ने आगे बढ़ते हुए कहा, जब मैं घर आ रहा था तब ये बच्चा सड़क पर पड़ा हुआ मिला। न जाने रात को जंगली जानवर इस बच्चे या बच्ची के साथ क्या सलूक करते, इसलिए इसे अपने साथ ले आया हूँ। तुम भी हद करते हो। सड़क पर पड़े हुए बच्चे को उठाकर तुम घर में ले आए हो। ये बच्चा किसका है, कौन है इसके वालिदैन, कुछ पता है? अगर मुझे पता होता कि इसके वालिदैन कौन है तो यहाँ क्यों लेकर आता। खैर, आज ही की तो रात की बात है। कल सुबह मैं अखबार में इस बच्चे का इश्तहार दे दूँगा। जिसका भी होगा वो आकर ले जाएगा। तुम अब इसको फीडर से दूध पिला दो। इकरा ने ना चाहते हुए भी बच्चे को पकड़ा और कमरे में ले गई। इकरा को पता चला कि वो लड़की है। दूध पीने के बाद बच्ची भी सो गई और वह खुद भी उठकर अपने कमरे तरफ चल दी। लेकिन उसने एक बहुत अनोखी बात देखी थी कि वो बच्ची, ऐसा लग रहा था उसका पेट भरा हुआ है, कोई उसको खिला पिला कर सुला चुका है, बल्कि वो मुस्कुरा रही थी। उसके कमरे में आने से पहले ऐसा लग रहा था वहाँ पर कोई अनदेखी मखलूक है। खैर, उसने अपने जहन से यह बात झड़क दी। खैर है, कोई बात नहीं, सुबह ही तो ये चली जाएगी। सुबह हुई तो जुल्करनैन ने बच्ची का इश्तहार अखबार में दे दिया और कई दिन गुजर गए और सुबह कभी आई ही नहीं कि उसका वारिस उसको आकर ले जाता। तब तक इकरा दिल पर जबर करके बच्ची का बोझ भी सहती रही। कुछ पता चला इस बच्ची के बारे में। इतने दिन हो गए हैं अखबार में इश्तहार दिए हुए, लेने कोई नहीं आ रहा है। इकरा ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या करें, मार दें इस मासूम को? जुल्करनैन ने गुस्से से कहा, मैं कब कह रही हूँ मार दो। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि महंगाई कितनी है, ऊपर से हमारे भी 3 बच्चे हैं। मेरा तो ख्याल है ऐसे यतीम खाने में दे आओ। आखिर कब तक इसे अपने घर में रखेंगे? इकरा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बात मुंह से निकालते हुए? तो और क्या कहूँ? कुछ भी मत कहो। ये बच्ची इसी घर में रहेगी। अगर इसका कोई अजीज़ इसे लेने आ गया तो ठीक है, वरना ये भी हमारे बच्चों के साथ ही रहेगी। मेरी बेटी बनकर जो करना है करो और मेरी भी सुन लो। मैं तो बस अपने बच्चों की ही तरह देखभाल करूँगी और अगर वक्त हुआ तो इसकी तरफ ध्यान दूँगी, वरना नहीं। मेरे ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम खुद पालो, तुम लेकर आए हो ना। और वैसे भी अब मुझे बहुत ही पुरस्कार सी लगती है। हमेशा ही मुस्कुराती रहती है, कलाओं में घूरती रहती है। भला बताओ, इतनी छोटी सी बच्ची है, या किसी को देखकर हंस सकती है जबकि वहाँ पर कोई भी मौजूद हो? इकरा पाँव पटकते हुए कमरे से निकल गई। जुल्करनैन ने एक नज़र बच्ची को देखा और सोचने लगा, आखिर यह भी तो किसी की औलाद होगी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिसकी वजह से इसे इसके वालिदैन ने सड़क पर फेंक दिया है। उसने सोई बच्ची पर चादर डाली और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। सोचों में ही खोए हुए उसे नींद आ गई। वो गहरी नींद में सो गया, लेकिन अचानक रात में उसकी आँख खुली। उसे गौर से देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ऐसे लग रहा था
بچے کے اوپر کوئی جھکا ہوا ہے اور بچی ہنس رہی تھی۔ آخر کون تھا وہ؟ سمجھ نہیں پایا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اقرا تو اس کا خیال رکھتے ہی نہیں تھی۔ اب بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے، ذوالقرنین کے تینوں بچے اسکول جانے لگے تھے۔ اس پیاری سی ننھی بچی کا نام ذوالقرنین نے ہانیہ رکھا۔ ویسے پھر بھی پیار کر لیتا تھا، پر اقرا تو اس سے بہت نفرت کرتی تھی۔ ذوالقرنین کے زور دینے پر اقرا نے ہانیہ کو بھی ایک گورنمنٹ اسکول، سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس کو کوئی بھی چھوڑنے نہیں جاتا تھا، کیونکہ ذوالقرنین کام کے سلسلے میں ہمیشہ شہر سے باہر ہی رہتا تھا، اور جب گھر ہوتا وہ ہمیشہ اس بچی کا بہت خیال رکھتا۔ کون اس کو لے جاتا ہے، کون واپس لے کر آتا ہے، اس کی فکر کبھی اقرا کو ہوئی ہی نہیں تھی۔ نہ اس نے کبھی ذوالقرنین سے اس بات کا ذکر کیا، کیونکہ اگر وہ سنتا تو اس کو بہت ڈانٹ پڑتی۔ اب وہ بڑی ہو رہی تھی، اس کو ایسے محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی ایسی طاقت اس کے پاس ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، اور اس کو بھی نظر نہیں آتی، لیکن جب وہ روتی وہ اس کے پاس آ جاتا۔ کوئی ایسا جو اس کو دلاسا دیتا تھا، کوئی ایسا جو اس کا خیال رکھتا، کوئی ایسا جو اس کی تکلیف کو پہچاننے والوں کو تکلیف دیتا۔ کیونکہ اگر اکثر اقرا جب بھی اس کے ساتھ برا رویہ رکھتی یا اس کو ڈانٹتی یا کبھی ہاتھ اٹھاتی، اس کو کہیں نہ کہیں چوٹ لگ جاتی، وہ بہت حیران ہوتی آخر کون کر رہا ہے یہ سب۔ لیکن اب تک اس راز کو وہ نہیں جان پائی تھی، کیونکہ اب تک وہ ان چیزوں کو اپنا وہم سمجھ رہی تھی۔ ایک دن اچانک ذوالقرنین کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس سے وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ اب تو ہانیہ کے لیے وہ گھر دوزخ سے کم نہیں تھا۔ جلد ہی اقرا بیگم نے ہانیہ کو گھر سے نکالنے کا سوچ لیا، جس میں اس کا بیٹا بھی برابر کا شریک تھا۔ اما اگر ہم ہانیہ کو ایسے گھر سے نکالیں گے تو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے، کیونکہ بابا اس کو لے کر آئے تھے اور بابا کی ہی بیٹی تھی، تو کیا کریں؟ میرے پاس اس کا حل ہے، اس کی شادی کروا دیں۔ اس سے نہ صرف ہماری عزت بڑھے گی، بلکہ ہانیہ نام کی مصیبت سے ہمیں چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ لیکن لڑکا کہاں سے لائیں گے ہم؟ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایرا غیرا، چاہے کوئی نشہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، ڈھونڈ کر شادی کر دیں گے۔ ہمیں کیا یہ جیے یا مرے، ہمیں تو بس اس بات سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اگلی صبح سے اقرا بیگم نے لڑکا ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی کوشش سے انہیں ایک عام سا لڑکا مل گیا۔ جلدی اقرا بیگم نے رشتے کی بات ڈال دی، بات پکی کر کے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ ہانیہ کو اس وقت بتایا گیا جب شادی کو صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ یہ سن کر ہانیہ کو جیسے سختہ ہو گیا۔ بہت منتیں کیں، واسطے دیے، لیکن ان ظالموں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جس دن ہانیہ کی شادی تھی، جس دن ہانیہ نے اس گھر کو چھوڑ کر ایک نئے گھر کو آباد کرنا تھا۔ بارات آئی۔ بارات کیا تھی، صرف 3-4 آدمی تھے۔ دولہا کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ نشے باز ہے۔ آخر نکاح ہو گیا اور ہانیہ رخصت ہو کر ایک نئے گھر میں آ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، لیکن خوبصورت تھا۔ دن گزرتے رہے، ہانیہ کا رابطہ کبھی بھی اپنے میکے والوں سے نہیں ہوا، بالکل بھی نہیں ہوا ہانیہ کا رابطہ اپنے میکے والوں سے۔ لیکن یہاں بھی اس کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ ہے۔ اگر اس کا شوہر اس کو کسی بات پر ڈانٹتا یا تکلیف دیتا، وہ اندیکھا وجود اس کو بھی سزا دے دیتا تھا۔ اسی لیے فہیم نے ہانیہ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ کوئی کام کی بات ہوتی یا کھانا پینا ہوتا تو وہ ہانیہ سے بات کرتا تھا، ورنہ رات گئے تک گھر واپس آتا تھا، اور اکثر بیشتر نشے میں ہی ہوتا تھا۔ ایک رات وہ کافی دیر سے آیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ہانیہ کو دروازہ کھولنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ جب دروازہ کھولا تو فہیم نے ہانیہ کی اچھی خاصی پٹائی کر دی۔ آج وہ جی بھر کر رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی اور اسی عالم میں سو گئی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو فہیم اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ باہر آ کر دیکھا تو وہاں بھی موجود نہیں تھا۔ اچانک باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ بہت سے آدمی باہر کھڑے ہوئے تھے۔ دروازہ کھولا۔ انہوں نے کہا، بھابھی ہم فہیم کو یہاں لے کر آئے ہیں، ان کو کیا ہوا؟ فہیم تو رات گھر پر ہی سو رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں تو فہیم کچرے کے ڈھیر پر پڑا ملا تھا، اور ایسا لگتا ہے کسی نے اس کو بہت ہی زیادہ مارا تھا۔ بس مرنے کے قریب ہی تھا۔ ہم فوراً اسے اسپتال لے گئے، تب جا کر اس کو ہوش آیا۔ سنبھال کر رکھے، نہ جانے کس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا جو اس نے مار کر کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ ہانیہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس کی شوہر کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ ہانیہ سے بہت زیادہ ڈرنے بھی لگا تھا۔ اسی دوران ایک عجیب سا بھاری پن سوار ہو گیا۔ اسے چکر آ رہے تھے۔ وہ قریب بنے ایک کلینک میں چلی گئی۔
وہاں اس نے چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے ہانیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں، لیکن کمزوری بہت زیادہ ہے، اس لیے میں آپ کو چند دوائیں لکھ کر دے دیتی ہوں، اور ہاں، اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، وہ تو خود ظلم سہ رہی تھی، اب اس کے ساتھ اس ننھی سی جان کو ظلم سہنا پڑے گا۔ رات میں اس نے فہیم کو گھر آنے پر یہ خبر جھجکتے ہوئے سنائی، تم باپ بننے والے ہو۔ وہ اس خبر کو سن کر اور پاگل ہو گیا۔ مجھے بچے نہیں چاہیے، تمہارے پلے میری بات نہیں پڑتی، اس میں میرا کیا قصور ہے بھلا؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، دنیا میں آنے سے پہلے اس کا خاتمہ کر دو۔ تو ہانیہ نے جواب دیا کہ یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، میں اپنے بچے کو نہیں مار سکتی، میں اس کو خود پالوں گی۔ یہ سنتے ہی فہیم نے کہا، آج کے بعد میں تجھے 1 روپیہ نہیں دوں گا، اب میں دیکھتا ہوں تو اپنا خرچہ کس طرح اکیلے اٹھاتی ہے۔ یہ کہہ کر فہیم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہانیہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہ گئی۔ ہانیہ نے حالات کے پیش نظر گھر پر ہی کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ جب وہ اسکول جاتی تھی تب وہیں پر اسے کپڑے سلائی کرنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا، جو اب اس کے کام آ رہا تھا۔ کپڑے سلائی کرنے سے جب پیسے حاصل ہوتے، ان پیسوں سے وہ اپنا خرچہ اٹھاتی اور اپنے بچے کے لیے بھی جمع کر لیتی۔ اس دوران فہیم اس کو خرچے کے پیسے نہ دیتا اور نہ گھر پر موجود ہوتا تھا۔ اس کو اپنے بچے سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن جو بھی اندھے کی طاقت تھی وہ اس کا بہت خیال رکھتی۔ کبھی ایسا لگتا کوئی پیسے رکھ کر چلا گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے اندر ایک اور وجود پل رہا ہے۔ بچے کی پیدائش کے دن نزدیک آ رہے تھے۔ ایک روز اسے پیٹ میں درد محسوس ہوا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے پڑوس والی کو آواز دی جو کہ دائی تھی، لیکن ان کو آواز نہیں پہنچی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیسے جاؤں گی اس مشکل گھڑی میں، کون اس کی مدد کرے گا۔ تبھی اچانک دائی گھر میں داخل ہو گئی۔ ارے دائی آپ! ہاں، مجھے ایسا لگا کہ دروازے پر کوئی تھا، کسی نے زور زور سے دروازہ بجایا تھا اور مجھے ایسا لگا کوئی کہہ رہا تھا کہ فوراً گھر پہنچو، ہانیہ بہت ہی درد میں ہے۔ اور میں ادھر آ گئی بیٹا، مجھے لگ رہا ہے کہ اب پیدائش کا وقت قریب ہے۔ اور آخرکار وہ گھڑی آ بھی گئی جب ہانیہ نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ ہانیہ کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ دائی نے بچے کو ہانیہ کے حوالے کیا تو بچے کو دیکھ کر ہانیہ کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اسے تو کبھی لگا ہی نہیں کہ اقرا اس کی ماں ہے، یہ راز اس تک کبھی پہنچا ہی نہیں تھا۔ بچے کا نام ہانیہ نے ریحان رکھ دیا۔ کبھی کبھار فہیم گھر میں آتا اور پھر آ کر اس سے پیسے چھین کر لے جاتا، لیکن وہ چپ رہتی۔ اب اس کو اپنے بیٹے کے لیے جینا تھا۔ اس کا شوہر تو صرف نام کا شوہر تھا۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک لاٹری والے ٹکٹ پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ ٹکٹ اٹھانا چاہا تو اس میں 5 لاکھ کا انعام لکھا ہوا تھا۔ ارے کہیں غلطی سے کسی کا نہ گر گیا ہو، وہ یہ سوچ رہی تھی۔ کتنی محنت سے اس نے اس ٹکٹ کو خریدا ہوگا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اتنی لاپرواہی سے اپنا ٹکٹ گرائے گا؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہاں ایک عورت چلتی ہوئی آئی۔ وہ بہت ہی کوئی امیر و کبیر عورت لگ رہی تھی۔ اس نے وہاں آ کر ہانیہ سے کہا، بیٹی یہ ٹکٹ میرا ہی گرا ہے، لیکن میں اسے تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ لیکن کیوں؟ کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ نہیں، میں تمہیں جانتی نہیں، لیکن بس میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ ٹکٹ میں تمہیں دے دوں، ہو سکتا ہے کہ 5 لاکھ کا انعام تمہارا نکل آئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ لاٹری کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ میرا کس کام کا ہے، خیر رکھ لیتی ہوں، ہو سکتا ہے واقعی میرا انعام نکل آئے۔ یہ سوچ کر اس نے وہ ٹکٹ رکھ لیا۔ کافی دنوں کے بعد جب قرآن اندازی ہوئی تو مارے خوشی کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، ہانیہ کا 5 لاکھ روپے کا انعام نکلا تھا۔ وہ رقم لے کر بہت خوش ہو رہی تھی اور تصور میں اپنے بیٹے کو بہت اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کا بیٹا آگے بڑھ کر ایک بہت ہی اچھا انسان بنے، اچھا آدمی بنے۔ جو کچھ وہ نہیں کر سکی، جو کمیاں اس کے ساتھ رہی ہیں، وہ اس کے بیٹے کے ساتھ کبھی نہ رہے۔ لیکن اس بیچاری کو کبھی یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی خوشیوں کو گرا لگنے والا ہے۔ فہیم کو نہ جانے کہاں سے پتہ چل گیا کہ ہانیہ کی لاٹری سے 5 لاکھ روپے نکلے ہیں۔ ایک دن ہانیہ کپڑے سلائی کر رہی تھی اور ریحان پاس ہی کھیل رہا تھا۔ اچانک دھڑام سے دروازہ کھلا۔ فہیم اندر آیا اور چلاتے ہوئے بولا، کہاں ہیں وہ پیسے؟ کون سے پیسے؟ وہ جو تیری لاٹری لگی ہے۔ نہیں ہے میرے پاس پیسے۔ کون سی لاٹری؟ تمہیں کس نے بتایا نہیں دے گی؟ فہیم نے ہانیہ کو بالوں سے پکڑتے ہوئے کہا، بول نہیں دے گی، بول نہیں دے گی۔
کہتا رہا، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر اس نے مارا اور دھمکی دے کر چلا گیا، اگر اپنی اور اپنے بچے کی زندگی چاہتی ہے تو وہ پیسے مجھے دے دے، ورنہ اس گھر میں ہی تجھے مار کر دفنا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ ہانیہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی۔ آخر قسمت اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اب اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کہیں فہیم ہم دونوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر کافی دن گزر گئے، فہیم گھر نہیں آیا، لیکن ہانیہ پھر بھی ڈری ہوئی تھی۔ اور ایک دن وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا، فہیم آ گیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک عورت اور بھی تھی۔ شکل و صورت سے کوئی بہت ہی برے کردار کی عورت لگ رہی تھی۔ تیرے دل میں جو سوال اٹھ رہا ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں، یہ عورت میری بیوی ہے۔ اتنی بڑی بات فہیم نے کتنی آسانی سے کہہ دی تھی۔ جیسا بھی تھا تو اس کا شوہر۔ وہ یہی سوچ رہی تھی، یا خدایا مجھے یہ کن جرموں کی سزا مل رہی ہے؟ وہ یہی سوچ رہی تھی، مجھے اس سے بھی پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم ایک بیوی کے ہوتے ہوئے ایک دوسری بیوی لا رہے ہو؟ اس سے اچھا ہی تھا کہ میں پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے ہانیہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے سنا وہ عورت فہیم سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو فہیم، آج پورا ہفتہ ہو گیا، پر تم نے تو کہا تھا کہ پہلی رات ہی ہانیہ کا کام تمام کرنا ہے، لیکن پیسوں کا تو پتہ چلے کہ اس نے کہاں چھپائے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ یہ نہیں بتائے کہ پیسے کہاں ہیں، ہم اسے کیسے مار سکتے ہیں؟ میرے پاس ایک تجویز ہے۔ کیا؟ فہیم نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے سمجھانے لگی تو پھر فہیم کے چہرے پر گہری شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ رات ان دونوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اسے آج ہی اس پر عمل کرنا تھا۔ ہانیہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے اس کے پاس کوئی اور بھی موجود ہے، وہی وجود جو اس کے ساتھ بچپن سے تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ ڈر گئی۔ اچانک اس کے سامنے سفید روشنی کا ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی، ہانیہ پر نظریں ڈالے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ممتا سے بھرپور مسکراہٹ ہانیہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ میں نے شاید آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ بیٹی میں وہی ہوں جس نے تمہیں لاٹری کا ٹکٹ دیا تھا۔ ہاں، لیکن آپ کیا انسان نہیں ہیں؟ نہیں، میں ایک جنس آتی ہوں، لیکن میں مسلمان قبیلے سے ہوں۔ ہاں، میں تمہارے ساتھ تمہارے بچپن سے ہوں، جب تمہیں تمہارے باپ نے اٹھا کر سڑک پر پھینک دیا تھا۔ کوئی گاڑی تمہیں کچل کر چلی جاتی، اللہ کے حکم سے میں نے ہی تمہاری حفاظت کی، اور پھر ایک نیک شخص تمہیں اٹھا کر اپنے گھر لے گیا تھا۔ وہ تمہارا خیال رکھتا تھا، اس لیے میں اسے بہت خوش تھی، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا گیا اس کی بیوی نے تم پر بہت ظلم کیا، اور جو تک تمہارے اوپر ظلم کرنے پر اس کو سزا ملی وہ سزا میں نے ہی دی تھی۔ مجھے لگتا تو تھا کہ میرے ساتھ کوئی موجود ہے، کوئی ایسا ہے جو کہ میری حفاظت کرتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک جن ہے۔ ہاں بیٹی اقرا تمہاری ماں نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ تمہیں ایک ویران سڑک سے اس نے ایک آدمی ذوالقرنین نے اٹھایا تھا۔ تمہارا باپ تو آصف تھا، جس نے تمہاری ماں کے مرنے کے بعد تمہیں اٹھا کر گھر سے پھینک دیا تھا کہ تم منحوس ہو، اس لیے تم جہاں جہاں گئی میں وہاں تمہارے ساتھ ہے، لیکن آج تو تمہارے اس شوہر نے تمہیں مارنے کا سوچ لیا ہے، اس لیے تمہارے سامنے آئی ہوں یہ بتانے کہ تم اکیلی نہیں ہو، اور وہ آج اس کو وہ سزا ملے گی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم جانتی ہو تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں کا میں نے کیا حال کیا تھا؟ آج وہ لنگڑی لوڑی اپاہج بن کر بستر پر پڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس نے تمہیں بہت تنگ کیا۔ اس نے ایک نشئی آدمی سے تمہاری شادی کی، اس کو سزا ملنی ہی تھی، اور اس کے بچے بھی برباد ہو گئے ہیں۔ آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں صرف تمہیں اس گھر سے نکالنے کے لیے۔ تمہیں بتانے آئی ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، تم سے جو کچھ چھینا گیا ہے تمہیں سب کچھ مل جائے گا، تم اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ یہاں پر وہ اسے باتیں کر رہی تھی، اسی وقت پیچھے سے فہیم کی آواز آئی، کس سے باتیں کر رہی ہو اور کیا کر رہی ہو؟ فہیم، کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو پھر مرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ 5 لاکھ روپے کہاں ہیں؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہاری ہر چیز پر میرا پورا حق ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر وار کرتا وہ جن ذاتی اس کے سامنے بھیانک روپ میں آ گئی۔ وہ جتنی خوبصورت جتنی حسین تھی اس وقت وہ بہت ہی بھیانک لگ رہی تھی، اور پھر اسی وقت اس نے فہیم کی گردن کو دبوچ لیا۔
یہ بیٹی میری ہے، اس کا کوئی بھی نہیں تھا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مجھے بھیج دیا۔ تم جیسے انسان تو انسانوں کے بھی نہیں ہو، بہت ظلم کیا ہے تم نے اس لڑکی پر، اب اور ظلم نہیں ہوگا۔ اسی وقت اس جن ذاتی نے زور سے اس کی گردن کو جھٹکا دیا اور اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ تن سر سے جدا ہو گیا۔ اس کی دوسری بیوی جو وہاں پر کھڑی تھی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اس وقت اس کا پیر پھسلا اور وہ دور جا گری، اور جیسے اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تو حصوں میں بٹ گیا۔ ہانیہ بھیانک منظر دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، اس کا شوہر اس کے سامنے مارا جائے گا۔ 3 دن کے بعد اس کو ہوش آیا۔ اس کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ریحان کا کس نے خیال رکھا، لیکن اب وہ سوچ سکتی تھی کیونکہ اس کے ساتھ اس کی وہ جن زادی تھی۔ ماں کی طرح اس نے اس کی بہت زیادہ فکر کی، اس کا خیال رکھا، اور اب بھی اس کو ظالم دشمنوں سے بچا لیا تھا۔ ہانیہ کے سامنے پھر سایہ سا نمودار ہوا۔ ہانیہ صبر کرو بیٹی، اللہ تمہارے ساتھ ہے، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ جب بھی کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور ہمت نہیں ہارنا، آنے والا خوبصورت کل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور جب تم پر کوئی دشمن وار کرے گا یا تمہیں بہت زیادہ تنگ کرے گا تو میں اس کا خاتمہ اسی طرح کروں گی۔ یاد رکھنا کہ تم اکیلی نہیں ہو، جب بھی تم پریشان ہو میں تمہارے پاس موجود ہوں گی۔ اب تم اپنے بچے کی بہت اچھی تربیت کرو اور اس کو بہت قابل بنانا، بس اسی ایک مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا اور آج وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اب ہانیہ بہت قدرے مطمئن تھی۔ اس کا سب سے بڑا دشمن اس کی زندگی سے جا چکا تھا۔ اس نے ایک سرسی آہ بھری، اب میں اپنا اور اپنے بیٹے کا آنے والا کل روشن کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی گئی۔ اللہ حافظ۔